अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। इंफॉर्मेशन तक रसाई ने 21वीं सदी में अवाम के सियासी शऊर को नए उफक पर पहुंचा दिया है। सोशल मीडिया के जरिए आम आदमी बयानियां बनाने या बिगाड़ने में बराह रास्त मुलव्वस हो चुका है। ताकत के जोर पर इंसान और निजाम को कंट्रोल करना अब किस्सा पारी ना हो चुका। इसकी ताज़ा मिसाल एक ऐसे मुल्क से सामने आई है जहां नस्ली बुनियाद पर इम्तियाज किया जाता रहा, फिरका वारियत को हवा देने में कोई कसर रवा नहीं रखी गई। जमहूरी इक़दार तो दूर की बात, अवाम को सियासी सरगर्मियों तक की इजाजत ना थी। तनकीद या तहरीक का जवाब लाठी गोली से दिया जाता था। साबिक शामी सदर बशार अल असद अवामी हिमायत से महरूम थे, बस बंदूक के जोर पर चंद ताकतवर दोस्तों की मदद से निजाम पर कंट्रोल हासिल किए हुए थे। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह बांग्लादेश में शेख हसीना वाजिद अवामी नुमाइंदगी से महरूम थी, या साउथ कोरिया में अवामी उमंगों के बरक्स मार्शल लॉ लगाया गया, मगर अवामी रद्द-ए-अमल के बायस सिर्फ 6 घंटे में फैसला वापस लेना पड़ा। इन तमाम तहरीक में बुनियादी अंसर एक ही रहा, और वो है आज का नौजवान। आज के नौजवान ने आंख खोली तो सामने स्मार्टफोन था। मालूमात की तरसील ने ऐसी करवट ली है कि ये तय हो चुका है कि निज़ाम चलाने के लिए गुज़िश्ता सदी की कोई प्ले बुक नहीं चलेगी। 8 फरवरी 2024 के इलेक्शंस में भी हमारी आवाम, खुसूसन नौजवान ने एक ऐसा फैसला सुनाया था, मगर फिर फॉर्म 47 अवामी उमंगों पर भारी साबित हुआ। 6 घंटे लगे या साला साल, निज़ाम वही कामयाब रहे हैं जहां अवाम और हुक्मरान सेम पेज पर हो, वरना कोई भी सेम पेज वक्त आने पर फट जाता है और नतीजा जिला वतनी या फांसी का फंदा होता है। यहाँ सितम ज़रीफ़ी ये है कि हुक्मरान बबांगे दोहल एतराफ़ करते हैं कि हम अवामी हिमायत से नहीं बल्कि किसी मेहरबान की मेहरबानी से हुकूमत में आए। स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स के मुताबिक अक्टूबर में पाकिस्तान सबसे सुस्त इंटरनेट रफ्तार वाले ममालिक में शामिल हो गया है। मोबाइल इंटरनेट की रफ्तार में 111 ममालिक में से 100वें यानी 100 और ब्रॉडबैंड स्पीड में 158 ममालिक में से पाकिस्तान को 141वें नंबर पर रखा गया है। समझ नहीं आ रही कि इस पर मुबारकबाद किसको दी जाए। इंटरनेट की सुस्त रवि से नौजवान सबसे ज्यादा मुतासर हो रहा है। शर्मनाक है कि टेक्नोलॉजी के इस दौर में हम दहाइयों पुरानी प्ले बुक इस्तेमाल कर रहे हैं। आज फायरवॉल लगाकर आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। साल 2023 के दौरान 12 लाख नौजवान पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर हुए हैं। हुकूमत को फिक्र इस बात की होनी चाहिए थी कि ब्रेन ड्रेन आखिर मुल्क में हो क्यों रहा है, लेकिन हुकूमत की तरजीहात बहरहाल कुछ और ही हैं। इंसदादे बदउनवानी के दिन पर चेयरमैन नायब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नजीर अहमद भट्ट ने तकरीर करते हुए पाकिस्तानियों के बैरून मुल्क जाने पर क्या कहा, जरा आपको सुनवाते हैं। Last year, 1.2 million Pakistanis left abroad for greener pastures. Well, we would like the number to double even. But our concern is that we need to know whether the money that they have taken along, was it from the prescribed banking channel or was it through some dubious means? और नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच ने फौजी अदालतों को सिविलियंस के मुकदमात का फैसला सुनाने की इजाजत देने से मुतालिक हुकूमती इस्तदा मुस्तरद कर दी है, और साथ ही साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब की फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत रोकने की दरख्वास्त खारिज करते हुए 20,000 रुपए जुर्माना आयद कर दिया है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट से आज ही रुकने कौमी असम्बली जनाब आदिल बाज़ई साहब को भी रिलीफ मिला है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल करते हुए आदिल बाज़ई की रुकनियत बहाल कर दी है। आदिल बाज़ई का इस मौके पर कहना था कि मुझे वोट बानी पीटीआई के नाम पर मिला था, बानी के साथ धोखा नहीं कर सकता था। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में आज सीनियर सहाफ़ी शहीद अरशद शरीफ साहब से मुतालिक केस में एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने कहा कि पाकिस्तान और कीनिया के दरमियान MLA तैयार हो गया है, मुआहदे पर कल दस्तखत हो जाएंगे, जिस पर अदालत ने रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म देते हुए समाअत मुलतवी कर दी। दूसरी तरफ अडियाला जेल की बात करें तो उसमें तोशाखाना 2 केस की समाअत हुई, जहां बुशरा बीबी पेश भी हुई और उनके वारंट गिरफ्तारी पेश होने पर मनसूख कर दिए गए, लेकिन फर्द जुर्म आज आयद ना हो सकी और समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी हो गई। साबिक वज़ीर आज़म खान साहब की हमशीरा की बात करें, अलीमा खान साहिबा ने आज अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इंकशाफ किया कि ऑफर हुई थी संगजानी में बैठ जाएं, बानी को 20 दिन में रिहा कर देंगे। उन्होंने ये ऑफर भेजी थी इमरान खान को जेल के अंदर, खुदा के लिए संगजानी में बैठ जाओ कि 20 दिन में आप इमरान खान को छोड़ देंगे। कौमी असम्बली में कायदे हज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब खान साहब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सियासी इस्तेहकाम के लिए इंसान हो या फरिश्ते, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए तैयार है। जो भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, वो इंसान हो या फरिश्ते हो या जो भी, हम लोग मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। ये चीजें या नहीं होती तो उसके बाद फिर हम लोग आज़ाद हैं कि हम लोग एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू करें। उसमें मुख्तलिफ हमारे पास वेन्यूज मौजूद हैं।
مدارس رجسٹریشن کے معاملے پر حکومت اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے درمیان فاصلے کافی بڑھ چکے ہیں. ریاست اور مولانا دونوں ہی اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں. مولانا صاحب کا کہنا ہے کہ ہم وہ نہیں جنہیں تم اسلام آباد آنے سے روک سکو. مارچ کا فیصلہ کر لیا تو کوئی ہمارا راستہ نہیں روک سکے گا. اگر ہم فیصلہ کرتے ہیں اسلام آباد کی طرف مارچ کرنے کا، ہم وہ لوگ نہیں ہیں تم ہمارا راستہ روک سکو گے. تم ہمیں آزما چکے ہو، ہم تمہیں آزما چکے ہیں. ہمیں دھمکیاں مت بھیجا کرو، ہم ڈرتے نہیں. شرافت سے رہو گے تو شرافت سے رہیں گے، بدماشی کرو گے تو ہم سے بڑا بدماش. اسلام آباد میں علماء کرام کے اجلاس میں مدارس کے موجودہ نظام کو برقرار رکھنے پر اتفاق کیا گیا اور مفتی عبدالکریم نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ آپ مدارس کے نمائندے، سیاست کے نمائندے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب مدارس کے نمائندے نہیں ہیں، وہ سیاست کے نمائندے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب نے توہین کی ہے، ان کو معافی مانگنی چاہیے. اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو کہ حکومت سے اس معاملے پر مذاکرات کرنے سے انکاری ہیں، انہوں نے اس اجلاس کو، جو آج یہ علماء کرام کا اجلاس ہوا ہے، اس کو علماء کرام کو تقسیم کرنے کی سازش قرار دیا. علماء کے مقابلے میں علماء کو لایا جا رہا ہے، قوم کو گمراہ کیا جا رہا ہے. مدارس کے طلباء اساتذہ کو ایک عجیب سی کیفیت سے دوچار کیا جا رہا ہے. اس وقت تک ہمیں حکومت کی کوئی تجویز قبول نہیں ہے، اور اگر انہوں نے اس میں ترمیم کرنے کے لیے کچھ ہمیں دیا، فی الحال تو میری رائے یہ ہے کہ میں ان کی تجویز قبول کروں تو بہت دور کی بات ہے، چمٹے سے بھی پکڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں. اس اجلاس سے وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب نے جب خطاب کیا تو کہا کہ جو بل آیا ہے وہ کچھ قانونی پیچیدگیوں کی وجہ سے قانونی شکل اختیار نہیں کر سکا. جو بل آیا وہ کچھ قانونی پیچیدگیوں کی وجہ سے قانون کی شکل اختیار نہیں کر سکا. اور ناظرین، جس طرح سے ہمیں ملک میں معاملات نظر آ رہے ہیں، ایک طرف عمران خان صاحب کی جانب سے سول نافرمانی کی کال، اگر تو ان کے مطالبات نہ تسلیم کیے گئے، اور دوسرا مذاکرات کی جو اب ایک یہ کیا اس میں پیش رفت دیکھی جا سکتی ہے. عمر ایوب صاحب کا بھی ایک بڑا بیان، اور کیا پاکستان تحریک انصاف مذاکرات کے لیے تیار ہے ایسے وقت میں جب عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ محسن نقوی صاحب وزیر داخلہ اور وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کے خلاف FIR درج کروائی جائے. ایسے میں مذاکرات کیا ممکن نظر آ رہے ہیں؟ اور دوسرا یہ بھی کہ وفاقی حکومت نے پرہیپس نظر آ رہا ہے کہ ایک طے کر لیا ہے کہ باقاعدہ طور پہ دہشت گردی کا مقدمہ چلایا جائے گا عمران خان صاحب کے خلاف، کیونکہ حکومت کہتی ہے انہوں نے ریاستی اداروں کے خلاف لوگوں کو اکسایا ہے. اس پر بات ہوگی. شیخ وقاص اکرم صاحب نیڈز نو انٹروڈکشن، مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما، ہمیں اس وقت جوائن کر رہے ہیں. شیخ صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. شیخ صاحب، گفتگو کا آغاز عمر ایوب صاحب نے بیان دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ چاہے انسان ہو یا فرشتے، پاکستان تحریک انصاف مذاکرات کے لیے تیار ہے. اس سے کیا اخذ کیا جائے شیخ صاحب؟ تحریک انصاف اب حکومت سے مذاکرات کے لیے تیار ہو گئی ہے؟ کیونکہ آپ نے لاسٹ پروگرام میں تو ہمیں بولا تھا ہمیں کوئی مذاکرات نہیں کرنا ہے، یہ ہمارے جس طرح سے مظاہرین کو آپ نے کہا کہ جس طرح سے ان پہ گولیاں چلائی گئی ہیں تو کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے. دیکھیں، بالکل ہماری یہی پوزیشن تھی، مگر جب عمران خان صاحب خود ایک مذاکراتی ٹیم بنا دیتے ہیں تو اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے اس بیان سے پھر چیزیں آگے آ گئی ہیں. جب ہمارے قائد نے کہہ دیا کہ یہ مذاکراتی ٹیم ہے، and if somebody wants to initiate a dialogue تو these are the people جو کہ ان کے ساتھ انگیج کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں یہ نیکسٹ سٹیج ہے، اور خان صاحب نے جو سمجھا وہ بہتر سمجھا. میں نے آپ کو تب یہ بھی کہا تھا کہ ہم نے مذاکرات کا دروازہ کبھی بند نہیں کیا، ہم مذاکرات چاہتے ہیں، but that dialogue has to be meaningful. وہ میننگ فل ہونا چاہیے. تو اب اگر اس کی انٹرپریٹیشن جو عمر ایوب صاحب نے اس وقت یہ کی ہے تو we must own and we agree with that. بٹ میری اطلاعات ہے شیخ صاحب، میری جو اطلاعات ہیں اب تک کی، حکومتی کسی بھی ممبر نے آپ کی مذاکراتی ٹیم سے ابھی تک رابطہ نہیں کیا. سو ڈو یو تھنک دے ول بی ولنگ ٹو انگیج؟ That I can't say کہ will they be willing to engage or not, because it has to come from them. ہم نے تو ایک راستہ کھولا تاکہ یہ جو ایک پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی مذاکرات نہیں کرنا چاہتی، نہیں کرتی ہے. دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم دیٹ عمران خان صاحب ہیز بیسیکلی نامینیٹڈ پیپل مذاکرات کے لیے. یہ دوسری تیسری دفعہ ہوا ہے پچھلے جتنے عرصے سے وہ جیل کے اندر موجود ہیں. مذاکرات کے ہم ہمیشہ حامی رہے ہیں، مگر ہم یہ ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ somebody who can deliver on the dialogue. اگر کوئی ڈائلاگ پہ ڈیلیور نہیں کر سکتا تو دیٹ وڈ بی اے ویسٹ آف ٹائم فار اس اینڈ فار دیم. تو میں یہ سمجھتا ہوں
کہ اگر وہ نہیں کریں گے تو نہ کریں. ہمارے سے بھی تو کسی نے ان کے گھر جا کے بات نہیں کی نا. ہم نے تو یہی کہا تھا کہ if they want to initiate, these are the people that they should contact. بٹ شیخ صاحب سیٹ اپ دیٹ از سو پاور لیس، جو کہ آپ لوگ پہلے ہی کہتے ہیں کہ ان کے پاس تو لیجٹمیسی ہی نہیں ہے، کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. عمران خان صاحب کبھی ان سے مذاکرات کے لیے تیار نہیں نظر آتے تھے اور وہ ان کی طرف دیکھ رہے تھے کہ جن کے پاس تمام تر اختیارات ہیں. سو وہاں سے کیا وہ نا امید ہو گئے ہیں ان دروازوں سے؟ دیکھیں ان کے پاس تمام تر اختیارات ہوتے ہیں. ہم اس کو کھل کے بات کر لیتے ہیں، ہم اسٹیبلشمنٹ کی بات کر لیتے ہیں. تو اسٹیبلشمنٹ کو بھی پولیٹیکل فیس چاہیے ہوتا ہے ٹو ٹاک. وہ اس ملک میں بہت سے ایسے ہیں جو وہ پولیٹیکل فیس بننے کے لیے مور دین ہیپی ہیں. تو وہ پھر وہ سیاسی لوگ ہی ہوتے ہیں اور وہ کہیں نہ کہیں سے آ جاتے ہیں. سو دیٹس اباؤٹ اٹ. اف دیٹس دا کیس ایون دیٹ از ایکسیپٹیبل. رائٹ. بٹ شیخ صاحب سائملٹینیسلی عمران خان صاحب چاہتے ہیں، اور انہوں نے پارٹی کو جو گزشتہ ہفتے ہدایت دی تھی کہ وہ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعظم کے خلاف ایف آئی آر، اور جو پی ٹی آئی کے کارکنوں کو جس طرح سے قتل ان کا کیا گیا، جس طرح سے ان کے اوپر گولیاں چلائی گئی، اس سلسلے میں ایف آئی آر درج کروائیں. تو یہ بھی ضرور بتائیے گا کہ آپ اسی حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں کہ جنہوں نے ہائی ہینڈڈنس سے اس پروٹیسٹرز پر ان کو بے دردی سے ہلاک کیا، اور دوسرا یہ کہ ایف آئی آر درج کروانے کا سٹیٹس کیا ہے، کیوں نہیں اب تک درج ہو پا رہی ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ خان صاحب نے مذاکرات کے حوالے سے 2 نکتے بھی دیے ہیں، وہ بھی آپ کو پتا ہوگا. اچھا، اور اس کے ٹی او آرز انہوں نے پہلے ہی بتا دیا کہ اگر مذاکرات کوئی کرنا چاہتا ہے ان 2 نکات کے حوالے سے، اس میں خصوصاً 9 مئی اور یہ 26 والے واقعات کیسز شفاف تحقیقات یہ سب شامل ہے، ان کا خصوصی طور پہ ذکر ہے. تو وہ ٹی او آر بھی بتا دیے گئے ہیں. دوسری آپ نے بات یہ کی ہے کہ جن کے خلاف آپ ایف آئی آر کرانا چاہتے ہیں اسے. اچھا، بات یہ ہے کہ ایف آئی آر کا سٹیٹس بھی آپ نے یہ پوچھا کہ وہ ابھی تک ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی، آپ نے یہی پوچھا. جی جی. بات یہ ہے کہ اس میں بہت سی ایک اضطراب پایا جاتا ہے ہمارے لوگوں میں بھی کہ یہ ابھی تک کس قسم کا ڈیلے ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہمارے جن لوگوں نے، جن ورثاء نے، جن لواحقین نے، کیونکہ یہ پہلا رائٹ ہے وارثین کا، یہ پہلا حق ہے اس کا لواحقین کا، کیونکہ بائی لا وہی وارث ہیں اور وہی اپلیکیشن دے سکتے ہیں. تو انہوں نے دی ہے. بہت سی جگہوں پہ پولیس نے، جو متعلقہ تھانے والے ہیں، انہوں نے وہ درخواستیں لینے سے انکار کر دیا ہے. وہ انکاری ہو گئے ہیں، وہ درخواستیں ہی نہیں لے رہے. اس میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو پھر ان کے انکار کے بعد 22A میں چلے گئے ہیں عدالتوں کے اندر کہ جی ہماری ایف آئی آر نہیں ہو رہی ہے، مجھے جہاں تک اطلاع ہے. اچھا، اب اس میں ایک ٹیکنیکل چیز یہ ہے کہ انہوں نے جو ہماری ڈیڈ باڈیز پم سے اور پولی کلینک سے ہمارے حوالے کی، جو پہلے ریلیکٹڈ تھے، ان کی پوسٹ مارٹمز نہیں ہے، ان کی پوسٹ مارٹمز رپورٹ نہیں ہے، پولیس اپلیکیشنز نہیں لے رہی ہے. اب ہمارے پاس سوائے استغاثہ کرنے کے اور کوئی آپشن نہیں بچ جاتی. تو اس استغاثے کے حوالے سے ورثاء کی مرضی بہت ضروری ہے. چاہے پارٹی مدعی بنے، چاہے پہلا رائٹ قانوناً وارثین کا، اگر وہ پارٹی کو کنسنٹ دیتے ہیں تو پارٹی مدعی بنتی ہے. اس میں ہم استغاثہ میں جائیں گے اور استغاثہ کے اندر پھر عدالت یہ فیصلہ کرے گی، ہم دے گی کہ یہ جو ہے وہ کریں. اس میں دیکھیں نا، جس سرکار نے، جس کے وزیر اعظم اور جس کے انٹیریئر منسٹر، جس کے انفارمیشن منسٹر پہ ہم چاہتے ہیں کہ ایف آئی آر ہو، جیسے یہ پولیس ان کے ماتحت ہے، اسی طریقے سے ہسپتال بھی ان کے ماتحت تھے. ڈاکٹرز کے اوپر بھی پریشر تھا، ڈاکٹرز نے بھی چیزیں چھپانے کی کوشش کی، ہسپتال کارڈن کیے گئے تھے اگر آپ کو یاد ہے. تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں اور انہی چیزوں کی وجہ سے یہ ایف آئی آرز ابھی ڈیلے ہوئی ہیں. درخواستیں عدالتوں میں بھی دے دی گئی ہیں. میں سب کو بتا دینا چاہتا ہوں جو چیزیں چاہیے اس حوالے سے بھی دے دی گئی ہے. اور اب صرف وکلاء جو ہے وہ اپنی اسٹریٹجیز فائنل کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے استغاثہ اور پرمیشن جو ہے وہ لوگوں سے گیدر کی جائے. بٹ لائک آئی آسکڈ شیخ صاحب کہ یہ اسی حکومت کے ساتھ ابھی آپ مذاکرات میں بھی انڈلج کریں گے، انگیج کریں گے؟ نہیں، مذاکرات کے حوالے سے میں نے ٹی او آرز نہیں آپ کو بتایا کہ وہ باتیں 9 مئی کے اور انڈر ٹرائل آپ کے جو سیاسی قیدی ہیں 9 مئی اور 26 کے حوالے سے، اور وہ قیدیوں کے حوالے سے. دوسری بات میں نے ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے کہا، آپ عمر بھائی کے جو سٹیٹمنٹ ہے اس کے ریفرنس سے مجھ سے سوال پوچھیں نا کہ بھائی وہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ سے بھی بات ہو سکتی ہے. دس از واٹ یو سیڈ. جی جی. ہاں، تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ جو میننگ فل ڈائلاگ میں اختیار رکھنے والے لوگ ہیں وہ ہن حکومت دے بندیاں نوں اگے کرن
या किसी और पॉलिटिकल एंटिटी को आगे करें। हमारा मकसद है कि 9 मई के हवाले से और 26 के हवाले से ये जो सारी कार्रवाइयां हुई हैं, जो जुल्म हुए हैं, और फिर ये जो हमारे असीरान हैं, इनके हवाले से बात हो जाए तो वो किसी को भी आगे करना चाहते हैं तो करने कोई फर्क नहीं पड़ता। शेख साहब, आपकी इजाजत से मुझे एक ब्रेक शामिल करना है। नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, हम डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद।